बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजानी। इस मुल्क में एक मरतबा फिर सियासी दर्जा हरारत बहुत बढ़ चुका है और इतना बढ़ चुका है कि अब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। यकीनन आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। नाकाबिले बर्दाश्त वो बातें हैं जो हमारे लीडरान एक दूसरे के मुतालिक कर रहे हैं। यकीनन सियासी इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी, आपको भी, किसी से भी हो सकता है, लेकिन सियासी इख्तलाफ की में इस हद तक हमारे मोहतरम सियासतदान बढ़ गए कि एक दूसरे के खिलाफ उनकी फैमिलीज़ के बारे में कुछ गलत बातें की जा रही जो कि किसी तौर भी नामुनासिब है। सबकी फैमिलीज़ काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम है। सियासी दर्जा हरारत बढ़ने की एक वजह जो इस वक्त है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है, जिसको अपोजिशन चाह रही है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असम्बली में, और जो मौजूदा हुकूमत है जिसको हम तब्दीली सरकार भी कहते हैं, इमरान खान की हुकूमत भी कहते हैं, जिससे बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी। 3.5 साल गुजरने के बाद अब वही सियासतदान जिन्होंने 30 साल यहाँ हुकूमत की, 2 मरतबा, 3 मरतबा यहाँ हुकूमत की, एक मरतबा फिर आवाम को ये कह रहे हैं, ये यकीन दहानी कहा रहे हैं कि अगर उनको लाया जाएगा, वो आ जाएंगे तो आवाम की तकदीरें बदल जाएंगी। यकीनन आवाम भी जानती है, आवाम हमारी बहुत सीधी सादी भोली भाली आवाम है। आवाम पहले उन तमाम लोगों को आजमा चुकी है। अब आई डोंट नो कि अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन इसके ऊपर हम बात ज़रूर करेंगे कि आवाम हमारी सीधी सादी, उसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, वो सब कुछ भूल चुकी है। और 3.5 साल वालों को 3.5 साल जिन्होंने हुकूमत की उनके बारे में कहा जा रहा है उन्होंने डिलीवर नहीं किया, और वो ये भूल गए जिनको 30 साल 35 साल जिन्होंने हुकूमत की थी, वहाँ से भी आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। आवाम का वही हाल है। इन तमाम बातों के अलावा सबसे अहम बात यह है, इस वक्त हर अपोजिशन भी और हुकूमत भी कुर्सी बचाओ और कुर्सी सुतारों के मुहिम में लगे हुए हैं। जो आवाम के बेसिक मसाइल थे उस पर से तवज्जो हट गई है। जैसे कि पिछले प्रोग्राम से हमने जिक्र किया, महंगाई, पेट्रोल प्राइसेस और भी जो महंगाई का तूफान एक आया, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और एक आम आदमी की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। हमारे दरमियान जो पैनलिस्ट हैं, मैं उनका तारुफ करा दूँ। बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं, मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। हमीद भुट्टो साहब, सर आपको वेलकम करते हैं। इस तरह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मैंने जिक्र किया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पेश कर दी है, पेश होने वाली। उन्होंने रिक्वेजिशन कौमी असम्बली में जमा करा दी। उसमें कुछ लीगल चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हमारे पास सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के मेंबर, जुडिशल कमीशन सिंध भी हैं, वो इस वक्त सैयद हैदर इमाम रिजवी। सर आपको वेलकम करते हैं। हमीद भुट्टो साहब, जैसे कि मैंने कहा कि इस वक्त जो कुर्सी पर हैं वो उन्हें कुर्सी बचाने की फ़िक्र है, जो नहीं है वो कुर्सी पर आने की फ़िक्र में है। आवाम का किसी को ख्याल नहीं है। बिल्कुल, आपने इंट्रो में जो आपने बात की, आधे सवाल के साथ आधा जवाब आप खुद भी दे चुके हैं। और आवाम का ख्याल क्यों करें? अच्छा, जो आते हैं हमारे पास हुक्मरान, कोई 40-50 साल के पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान बनने के बाद मुसलसल कोई 4-5 दहाइयों में सिर्फ आते हैं हुक्मरानी करने, माल कमाने, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, लोकल गवर्नमेंट हुकूमतें हों, या यूनियन सतह तक कोई यूसी की, वो भी एक हुकूमत होती है उनकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। ईस्ट इंडिया से भी आगे बढ़ता, उससे भी आगे की बात है। हम इससे आगे इसलिए जा रहे हैं कि हम जमहूरियत के नाम पे, तहरीक के नाम पे, इंसाफ के नाम पे जो पार्टी जो भी हमने बनाई है उसके शुरू के 2 लफ्ज़ निकाल दें तो आपको हर पार्टी का मकसद सामने आ जाएगा कि उनका मंशूर क्या है। वो मंशूर से अपने से मुकरने से पहले ही हर पार्टी का कुदरती तौर पे या टेक्निकली तौर पे शुरू के जो 2 अल्फाज चेंज करे तो उनका मकसद ही बेइंसाफ़ी, बदनवानी और करप्शन पे मबनी होता है। और मौजूदा हुकूमत ने तो हद कर दी। हमारी वफाकी सरकार, जिसको हम यूटर्न सरकार भी बोलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, वो आए, दावे किए और जिस तरह हमें महल भी दिखाए गए और पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ के नाम के जो चीज़ें दिखाई गई, वो इंसाफ अभी पाकिस्तान के लोगों के लिए महंगा हो गया। माज़रत साहब, मेरे दोस्त एडवोकेट भी बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मगर वहाँ पे जो गरीब बंदा है, जो आम सफ़ेद पोश बंदा है, वो अपना वकील करने के लिए भी जो 50,000 रुपये में या लाख रुपये वकील मिलता था, अब उसको वकील के लिए भी 20 लाख, 50 लाख और करोड़ रुपया चाहिए। तो कहाँ से इंसाफ ले पाएगा? अदालतों के अंदर निज़ाम जो है, या हमारे बाकी जो इदारे हैं, उन सब का जो निज़ाम है, किसी भी इदारे से आपको अपना हक, राइट और इंसाफ मिलने का जो मुमकिन ही नहीं समझता कि मिलेगा।
صوبائی حکومتوں کے بھی ووٹ دیتے ہیں, سیاسی پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ رائٹس دلائیں گے. ووٹ تو ہم اس لیے دیتے ہیں کہ کوئی جیت کے آئے گا ہمیں لیے کرے گا, مگر ووٹ لینے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن کی ان کی محنت کے جو ووٹ کے بجائے ہم کہیں اور سے آتے ہیں, جو ہمیں کوئی اور لے کے آتا ہے, ہم نے ان کے اوپر کھانے کھلائے, خرچ کیے, ان کو گاڑیاں دی, لے کے آئے, وہ ہم نے جو ان کے اوپر احسان کیا وہ کہاں گئے. ہم عوام میں اور آپ ہم سب بیوقوفی کی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم نے ووٹ دے کے بڑا کوئی ان کے احسان کر دیا, مگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر احسان کیا, اتنے ان کو لال قسم کی مرچی والے زبردست قسم کے سالن بھی کھلائے, کھانے بھی کھلائے. جیسے جیسے الیکشن آتی ہے تو 3 مہینے ہر علاقے کے اندر ووٹروں کے لیے کھانوں کی بہار اور بڑی بڑی دعوتیں تاہم سجتے ہیں. تو وہ اپنا کام تو اتار دیتے ہیں, پھر انہوں نے اپنے کام اتارنے ہیں حکومت اور ہمارے چاہے وہ صوبوں کی سرکار ہو, وفاقی سرکار ہو, وہاں سے مال بٹورنا ہے. اور ابھی بھی جس طرح عدم کی وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے تحریک ایک چل رہی ہے کہ جی ووٹ آپ لوگ کا وہ جو چلے, تو اس میں بھی جس طرح اب گنتی چل رہی ہے کہ جی ووٹ ہمیں چاہیے. اب وہ ایم این اے جس کو ہم نے آپ نے ووٹ دیا وہ 70 سے 75 کروڑ میں بکنے کے لیے تیار ہو, اور بہت سارے بک بھی گئے. تو یہ ایک منڈی اس ملک کے اندر جب لگ رہی ہے, جب ہمارے قانون ساز ادارے کے جن کو ہم بھیجتے ہیں کہ جی وہ قانون بنائیں, ایک سسٹم بنا کے دیں گے, جب وہ خود بکنے کے لیے تیار ہوں تو ہم ان کے نظر میں ووٹر کیا اہمیت رکھے گا, کس طرح ہوگا. اور بہت سارے علاقوں میں آپ نے دیکھا ماضی میں بھی جتنی بھی ہماری الیکشنیں ہوئی ابھی گزشتہ, تو ہر ووٹر باشعور ہو چکا تھا, موبائل لے کے ان کی لائیو ویڈیو بھی بنا رہا تھا, بات بھی کر رہا تھا. پر وہی بندہ جو سچ بول رہا تھا وہ کسی کو گاڑی دی, کسی کو بائک دی, کسی کو سولر کا پنکھا دیا, کسی کو کیا دیا, وہ اسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہر بندہ اپنے اپنے ریٹ پہ خریدا گیا. یعنی کہ عوام سچ تو عوام کے بھولی بھالی, جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا, بھول چکے ہیں سب. عوام بھولی بھالی نہیں ہے. عوام میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے یاداشت ہماری جو بھولی بھالی نہیں ہے, ہماری یاداشت کمزور ہے. ہماری یاداشت اتنی کمزور ہے کہ ہمیں کوئی ہنستے مسکراتے مل جاتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی بس یہ اچھا ہے. اور جو اگر کوئی بات کرتا ہے, کیونکہ ہمارے بیسیکلی ہمارا جو مائنڈ ہے نا, اس مائنڈ پہ ہم نے آج تک اپنا سسٹم نہیں بنایا. ہم اپنی گاڑی خریدتے ہیں, بنگلہ خریدتے ہیں, جو چیز خریدتے اس کے لیے سیکورٹی پلان کرتے ہیں کہ جی اس کا سیکورٹی ہو, گھر ہے تو گھر کے باہر چودیواری بنائیں گے اور سیکورٹی کا انتظام کریں گے, گارڈ کھڑی کریں گے, گاڑی ہوگی اچھی تو اس کے لیے بھی ہم کوئی پلان کریں گے. مگر دماغ ہمارا جو ہے نا, اس کے لیے کوئی ہم نے سیکورٹی کا نظام ہی ہم نے نہیں بنایا. کوئی اس کے لیے کیمرہ نہیں ہے, کوئی سرچ نہیں ہے, کوئی نظام ہی نہیں ہے. ہمارے ذہن میں جو بات ڈالی جاتی ہے وہ کبھی مذہب کے نام پہ, کبھی قوم کے نام پہ, کبھی فرقے کے نام پہ, کبھی کسی ملک کے نام پہ, کبھی کیا, تو ہم اندر وہ ڈالتے جاتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں وہ باتیں ڈال کے ہماری سیکورٹی کا نظام جن لوگوں کا اچھا ہے, جنہوں نے اپنے نظام سسٹم کو لے کے دماغ کو پراپر طریقے سے چلاتے ہیں, تو وہ لوگ کامیاب ہیں. باقی لوگ جو ادھر ادھر کی باتوں میں گھسے ہوئے, آپ دیکھیں خاص کر کے چھوٹے شہروں میں یا چھوٹے علاقوں میں, بڑے شہروں کے جو چھوٹے علاقے پسماندہ, وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ مذہب کے نام پہ, مختلف اداروں کے نام پہ, مختلف چیزوں کے نام پہ, فرقوں پہ لوگ لڑتے رہیں گے. اپنی اکانومی, اپنی پیٹ اور اپنی وہ ملک کی ترقی کے لیے نہیں سوچیں گے تو وہ ووٹ اور باقی چیزوں پہ کہاں سوچ پائیں گے. ٹھیک ہے حمید بھٹو صاحب, میں آپ کو دوبارہ جوائن کرنا. حیدر محمد رضا, آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے. جیسے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں بات ہو رہی, پہلے تو ہمیں یہ بتائیے, انہوں نے بھی ریکوزیشن جمع کرائی, کتنے عرصے میں اس میں ووٹنگ ہوگی, کتنے عرصے میں سکسیسفل ہوتی ہے, نہیں ہوتی, اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہاں دیکھیں, ہمارے یہاں آئینی پروویژن ہے آرٹیکل 95, جس کے تحت ریزولوشن فور نو کانفیڈنس جمع کرائی جاتی ہے. اور اسی آرٹیکل کے تحت انہوں نے اپوزیشن نے تقریباً 20% ووٹس کی ضرورت ہوتی ہے, 20% ممبرس کی ضرورت ہوتی ہے آف ٹوٹل پارلیمنٹ, جو کہ اس وقت تقریباً 68 ممبرس بنتے ہیں. تو 80 ممبران نے جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی یہ ریزولوشن جمع کرائی ہے. اور اس تحریک کے اوپر ظاہر بات ہے کیونکہ 68 سے ابو ہے تو قانونی طور پہ تو یہ تحریک اب پیش کرنا اسپیکر کے اوپر لازم ہے کہ وہ کنوین کریں. اجلاس تحریک پیش ہونے کے 7 دن کے اندر بلانا چاہیے, جو کہ قانون کہتا ہے. بہرحال وہ اسپیکر اپنی ڈسکریشن کو ایکسرسائز کرتے ہوئے, ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اب آئینی طور پہ بائنڈنگ ہے ان کے اوپر کہ وہ جو ہیں فوری طور پہ اجلاس بلائیں. 14 دن تک کے بلانے کا 7 سے 14 دن. اچھا, لیٹ سپوز اجلاس بلا لیا, ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہوگا, لیٹ سپوز وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے, دین اس کے بعد کیا پروسیس ہے؟ دیکھیں, اگر یہ سکسیسفل ہو جاتی ہے, 172 ووٹ مل جاتے ہیں اپوزیشن کو,
تو اس کے بعد جو ایک مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے نئے پرائم منسٹر کو الیکٹ کرنے کا. تو فوری طور پہ جو ہے کیا نام ہے قومی اسمبلی کا اپنا رول بھی ہے جو رول 32 ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جی نیا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے بعد وزیر اعظم کو منتخب کیا جانا چاہیے. پارلیمنٹ کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہونا چاہیے کیونکہ لیڈر آف دی ہاؤس وہ ہوتا ہے وزیر اعظم, اور ظاہر بات ہے جب لیڈر آف دی ہاؤس نہیں رہتا تو نیا وزیر اعظم کا انتخاب فوری طور پہ ہونا چاہیے. اور آرٹیکل 91(4) کانسٹیٹیوشن کا ڈیل کرتا ہے الیکشن آف دی پرائم منسٹر کو. تو بہرحال اس آرٹیکل کی روشنی میں اور ان رولز کی روشنی میں فوری طور پہ اسپیکر کو وہ الیکشن بھی اناؤنس کرنا چاہیے. بہرحال اس کے لیے بھی ایک ریزنیبل ٹائم دے گا اسپیکر صاحب تاکہ دونوں پارٹیز اپنے طور پہ تیاری کر سکیں, اور جو اپوزیشن بھی ہو چاہے وہ اگر نو کانفیڈنس میں وزیر اعظم صاحب ریموو ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں نیا وزیر اعظم کا انتخاب کرنا پڑے گا. اچھا, اس کو بھی پھر 172 ووٹ ریکوائرڈ ہوں گے؟ جی بالکل, 172 سے اگر کم ہوتا ہے اور دونوں صورتوں میں دونوں کو نہیں مل پاتے یعنی کہ وزیر اعظم ریموو ہو جاتے ہیں, پھر اسمبلی کے وجود کو ظاہر بات ہے سسٹین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, یہ بھی کنڈیشن ہے سچویشن بھی آ سکتی ہے کہ ظاہر بات ہے کسی نئے کینڈیڈیٹ کو 172 ووٹ نہیں ملتے تو اس صورت میں ظاہر بات ہے پھر نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اچھا حمید بھٹو صاحب, میں آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں. ہم نے اتنی ساری باتیں, وکیل صاحب نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ موجودہ نظام حکومت یہ کیا فیل ہو چکا ہے, یا ہم کسی نئے نظام کی طرف جائیں, یا چہرے بدلنے سے سسٹم ٹھیک ہوگی؟ کتنی بار ہم چہرے بدلیں گے؟ سب کچھ کر کے دیکھ لیا سر. نظام بدلنے کے لیے میں سمجھ رہا ہوں جو ہمارے موجودہ حکمران جہاں جو احتجاج کر رہے ہیں, لانگ مارچ کر رہے ہیں, ہر پارٹی اپنی اپنی دیکھ پکا کے الگ الگ نکل پڑی ہے دھرنے اور لانگ مارچوں کی شکل میں. ان سب کا مقصد اقدار حاصل کرنا ہے عوام کے لیے. بینیفٹ میں نہیں سمجھتا کوئی سوچ رہا ہے یا ان کا ایجنڈا قوم اور ملک کی ترقی کے لیے. مگر ایک چیز ہے کہ موجودہ وفاقی حکومت سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. اس کی وجہ مہنگائی, بدعنوانی. وفاقی ادارے جتنے بھی ہیں جو ماضی میں اتنے کرپٹ نہیں رہے جس طرح ہم صوبائی حکومتوں کے اوپر کرپشن نہیں, اتنی نہیں ہے. ہم لوگ بھی گھومتے ہیں, اس طرح کا ریشو نہیں ہے. وہاں پہ پھر انکم بھی ہے, وہاں پہ آمدنی بھی ہے, تنخواہ بھی ہے, اور وسائل بھی ہیں جہاں پہ ہم چیزوں کو کنٹرول نہیں کر رہے. اور میں سمجھ رہا ہوں اس میں سب سے بڑا موجودہ حکومت کا جو فیلور ہے وفاقی بیوروکریسی کی سسٹم کے اندر. انہوں نے آ کے جس طرح بیوروکریسی اور باقی اداروں کی پگڑیاں اتاری, IMF سے لے کے سب کو گالیاں دی, میں سمجھ رہا ہوں سب نے ان سے گن گن کے بدلے لیے. انہوں نے ان کو ناکام کرنے میں کوئی کسر اپنی نہیں چھوڑی. انتہا پہ خوار کرنے کی طرف وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں, اور یہ ان کی ایجنڈا پہ چل پڑے. کیونکہ انہوں نے ان کو کہا کہ جی ہم یہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے. انہوں نے کہا جی تمہاری تو پھر دیکھ لیں گے. وہ جب یہ آئے تو ان کے اندر پلاننگ نہیں ہو پائی. PTI کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں سب جگہ, یا کسی پارٹی کے اندر کوئی برے لوگ سب جگہ نہیں ہوتے, ہر پارٹی کے اندر اچھے لوگ ہیں. ان کے ساتھ جو اچھے لوگ جڑے ہوئے تھے, جنہوں نے خرچہ کیا, جیسے ترین لوگ والے شروع میں ساری انویسٹمنٹ جہانگیر ترین کی تھی, تو ان کے ساتھ جھگڑا. جس نے بھی ان کے ساتھ کوئی احسان کیا تو ہمارے جو معزز وزیر اعظم ہے پاکستان کے, اس نے سب سے پہلے اس کے ساتھ جھگڑا کر لیا. ہر ایک احسان فراموشی کی. اور قدرت کی بھی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. تکبر اور جب وہ آ جاتا ہے, بد زبانی آ جاتی ہے. اب کسی بھی TV پروگرام کو دیکھیں, ان کا تکبر, ان کی بد زباں اور بات کرنے کا لہجہ, ایون میڈیا کے اندر جو شائستگی کے ساتھ بات کرنی چاہیے لوگوں کے ساتھ, اخلاقیات کے, وہ سب کچھ اخلاقیات کے دائرے بھی ختم ہو گئے. ہم اگر پیس پارٹی اور نون لیگ کو دیکھیں تو ان کے ساتھ آپ اور ہم سب لوگ بہت ساری تنقید بھی کرتے ہیں, اور ان کا شائستگی کا انداز ہوتا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی ملک کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں ان حکمرانوں سے جان چھوٹے, مگر وہ جان چھوٹے یا نہ چھوٹے, دونوں صورت میں عوام کو کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے امید بھٹو صاحب, آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ. اس وقت ہمارے ایک اور معزز مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. مسٹر ریحان ہاشمی, MQM پاکستان سے آپ کا تعلق ہے. میں مسٹر حیدر رضوی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کی جا رہی ہے, ایک 18 امینڈمنٹ میں ایک آرٹیکل تھا 63A, جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ممبر, اگر میں پرائم منسٹر ہوں, پارٹی لیڈر ہوں, اور مجھے فیل ہوتا ہے کوئی میرا ممبر میرے اگینسٹ پارٹی کو ووٹ دینے جا رہا ہے, تو میں اس کو روک سکتا ہوں. سر اس بارے میں ہمیں بریفلی بتائیے, کیا اس طرح ہو سکتا ہے میں کسی کو روک سکتا ہوں ایز اے پارٹی لیڈر؟ 63A جی بالکل واضح ہے, کسی ممبر پارلیمنٹ کو روکا نہیں جا سکتا. اگر چاہے وہ اپوزیشن ہو, اپوزیشن کا ممبر حکومتی رکن کو ووٹ ڈال دے,
وزیر اعظم کے سٹنگ پرائم منسٹر کے حق میں ووٹ ڈال دے، اپوزیشن کے خلاف جائے، یا اسی طریقے سے حکومتی ایوان کا کوئی ممبر یا ان کے اتحاد کا کوئی ممبر حکومت کے خلاف چلا جائے، اس ممبر کو قطعاً روکنے کی پرمیشن یا اس کا مینڈیٹ آپ کے آئین میں آرٹیکل 63A میں موجود نہیں ہے۔ جو 18ویں ترمیم میں امینڈمنٹ آئی ہے اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر ایک ممبر پارلیمنٹ جو حکومتی بینچ میں وزیر اعظم کی حکومتی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو اس وقت کی، تو وہ اگر ووٹ کا رائٹ ایکسرسائز وزیر اعظم کے حق میں نہیں کرتا اور نو کانفیڈنس کا حصہ بنتا ہے، تو اس صورت میں وزیر اعظم صاحب جو پارلیمانی لیڈر ہوتے ہیں یا پارٹی ہیڈ جو بھی ہو، وہ پارٹی ہیڈ ایک ڈیکلریشن دیتا ہے اسپیکر کو، جو کہ اس وقت پریزائڈنگ آفیسر کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھیجتا ہے۔ یہ ڈیکلریشن جب جاتا ہے، اس ڈیکلریشن میں وہ یہ کہتے ہیں، اس ڈیکلریشن کو دینے کے بعد بھی پارٹی ہیڈ یعنی وہ پارٹی ہیڈ لکھے اس کو شو کاز نوٹس دے گا ممبر پارلیمنٹ کو، نیشنل اسمبلی کے ممبر کو، اور یہی چیز سینٹ کے ممبر پہ بھی اپلائی ہوتی ہے۔ ان کو شو کاز نوٹس دے گا کہ کیوں نہ میں آپ کے خلاف یہ تادیبی کارروائی کر دوں، کیونکہ آپ نے اپنا ووٹ میرے خلاف یا پارٹی ڈسپلن کے خلاف ایکسرسائز کیا ہے۔ اس کے بعد شو کاز کے بعد پریزائڈنگ آفیسر کا کام یہ ہے، وہ صرف ایک پوسٹ آفس ہوتا ہے، جو آپ کا اسپیکر ہوتا ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجے گا۔ ووٹ تو میں نے دے دیا، اس کے بعد ووٹ دینے کا حق بھی ہے، ووٹ کے بعد کے بھی عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ووٹ دینا اس کا ویلڈ ووٹ کہلائے گا، چاہے کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، پاکستان کی کسی پارٹی سے جو اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے، اس کے پاس ووٹنگ رائٹ، اس کا وہ ویلڈ رائٹ ہوگا۔ کانسٹیٹیوشن میں بالکل واضح طور پہ لکھا ہے، آرٹیکل 63(1) سے لے کے 7 تک میں یہ تمام ڈیٹیلز دی گئی ہیں۔ آرٹیکل 63A(1) سے لے کے 7 جو کلاس ہیں اس میں واضح طور پہ تمام پروسیجر دیا گیا ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی لکھی ہے، جب اسپیکر صاحب الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے تو الیکشن کمیشن 30 روز میں اس ڈیکلریشن پہ کوئی فیصلہ کرے گا، 30 روز میں، یعنی 30 روز تک پارلیمنٹ کا اگر کوئی اجلاس ہوتا ہے تو وہ ممبر پارلیمنٹ بینگ اے ممبر پارلیمنٹ وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے۔ وہ تمام کے تمام بینیفٹس پارلیمنٹ سے، اگر کوئی مانیٹری بینیفٹس بھی لے رہا ہے، وہ بینیفٹس اپنے لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ پارٹیسپیشن کے درمیان میں اپنا ووٹ کا رائٹ ایکسرسائز کرتا آگے بھی، تو وہ ویلڈ ووٹ کہلائے گا۔ اس کے بعد اگر الیکشن کمیشن اس کے ڈیکلریشن کی بنیاد پہ اس کو نااہل قرار دیتا ہے تو سپریم کورٹ معاملہ جائے گا، اور سپریم کورٹ کی اس پہ بڑی واضح ججمنٹ موجود ہے سپریم کورٹ کی، اس میں 90 دن چلے گا۔ آئین کے اندر بڑا واضح انداز میں لکھا ہے کہ 90 دن میں سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ یہ ٹوٹل یہ ہو گئے 120 دن، 4 ماہ میں یہ کارروائی مکمل ہوگی، اور سپریم کورٹ بڑی واضح طور پہ یہ احکامات دے چکی ہے اپنے مختلف ججمنٹس میں کہ آپ شو کاز کے بغیر کسی ممبر کو نہیں ہٹا سکتے۔ اس کی ریزن ہے، ہمارے یہاں آپ ڈکٹیٹر کرتے رہتے ہیں، پارٹی ہیڈ کے پاس بھی یہ ڈکٹیٹرشپ رائٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک پارلیمنٹیرین اپنی انڈیپینڈنٹ ویو کے ساتھ رول آف لا کے اور کانسٹیٹیوشنلزم کے لیے اگر کوئی چیز سوچتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں پارٹی سے اختلاف کر سکتا ہوں، اس اختلاف کی بنیاد پہ اس کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے۔ اسی لیے لیجسلیچرز نے جب یہ 18 امینڈمنٹ فریم کی تو انہوں نے یہ رکھا کہ پارٹی ہیڈ بعض اوقات اس کی دلیل سے مطمئن بھی ہو سکتا ہے، وہ کہے جی میں نے اس معاملے پہ آپ کو نو کانفیڈنس کے علاوہ بھی دیگر معاملات ہیں جن کے اندر وہ پارٹی ہیڈ اس کو شو کاز دے سکتا ہے کہ جی آپ نے منی بل کے اوپر آپ نے ہمارے خلاف ووٹ، بجٹ کا بل آیا، آپ نے نہیں ہمیں ووٹ دیا، ہم آپ کو شو کاز دے رہے ہیں۔ اس شو کاز پہ اگر وہ اپنی کوئی رپلائی کریں تو اس رپلائی کے اوپر پارٹی ہیڈ اگر مطمئن ہو جائے تو وہ اپنا ڈیکلریشن وڈرا بھی کر سکتا ہے۔ یہ وزڈم آپ ڈسکریج نہیں کر سکتے۔ اس کو کرنے کا مقصد، اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ اگر یہ سپریم کورٹ معاملہ جائے گا تو کورٹ بڑی اس پہ واضح طور پہ آئین کی کسی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اگر کوئی ممبر چاہے وہ اپوزیشن کا ہو چاہے حکومتی ہو، اگر اپنی پارٹی سے ہٹ کے ووٹ دیتا ہے تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، دس از ایبسولوٹلی انکریکٹ ویو، کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے۔ آرٹیکل 63A اس پہ واضح ہے، سپریم کورٹ کے ججمنٹ اس پہ واضح ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں۔ ریحان ہاشمی صاحب، آپ ایم کیو ایم پاکستان کے نمائندے ہیں، جب ہم کراچی کی سیاست کرتے ہیں تو ایم کیو ایم کا نام ذہن میں آتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ایم کیو ایم کو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ 3.5 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک جہاں پی ٹی آئی نے ڈیلیور نہیں کیا وہاں ایم کیو ایم نے بھی کوئی ڈیلیور نہیں کیا۔ ڈیفینیٹلی عوام کو آپ نے جواب دینا ہے، تو سر کیسے فیس کریں گے آنے والے الیکشن میں عوام کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بہت ہی واضح طور پر ایم کیو ایم کبھی بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں رہی، چاہے وہ حکومت کا حصہ رہی ہو، کولیجن ہو، چاہے وہ حکومت سازی میں ایک اہم کمپوننٹ کے طور پر کولیجن پارٹنر کے طور پر آئی ہو، لیکن کبھی بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں رہی۔ چاہے ہمارے پاس بھرپور طریقے سے مشرف دور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی وزیر اعلیٰ ہمارا نہیں رہا، تو فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارے پاس چند منسٹریز کا سلسلہ رہا،
اس اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم نے کوشش تو کی. موجودہ صورتحال کولیجن گورنمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہم نے بنائی اس کی وہ مشروط تھی, اور وہ شرائط اس میں تو چند سیدھا شرائط, کراچی پیکج تھا, کراچی ریہیبلیٹیشن پیکج جس کو کہتے ہیں آپ, اس میں ری سینسس کے معاملات تھے سر فہرست, اس میں ہمارے بند دفاتر جو کہ لیگل دفاتر ہیں ان کو کھولنے کے معاملات تھے, یا جو ہمارے جو کارکنان ہمدرد جو کہ بے بنیاد ایف آئی آرز میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے نتیجے میں پابند سلاسل ہیں ان کے حوالے سے معاملات تھے, اور کراچی اپ لفٹنگ کے حوالے سے مین سر فہرست تھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم کئی بار ناراض رہے اس 3.5 سال میں, اور میں بڑے محتاط اندازے کے مطابق یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی کراچی میں جو 1100 ارب تھے وہ نہیں آئے, لیکن 1100 ارب میں سے چند فیصد جس کو آپ کہہ لیں 0.7% جو ریفلیکشن ہوا 2 سال میں, اور اس کے بعد وہ تقریباً ابھی غالباً 15 ارب کے قریب مختلف جگہوں پہ, جو کہ سیوریج کا کام فیڈرل گورنمنٹ کی انٹیٹی نہیں ہے, سیوریج, واٹر ریہیبلیٹیشن, سڑک کی ریہیبلیٹیشن, گرین لائن منصوبہ جو کہ نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا, ایک اسپیسیفک کمپوننٹ کو ختم کرنا, K4 منصوبہ اور اس کے اوپر ایک حتمی ڈیسیجن لینا, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ کراچی میں رہنے والے تمام افکار و خیالات یا سیاسی وابستگی رکھنے والے لوگوں سے کی زندگیوں سے براہ راست کنیکٹڈ ہیں. پانی کا مسئلہ ہے, بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ لوکل ہیں, لوکلی اس کو ریزالو ہونا چاہیے تھا. یہ ضرور ہے کہ تگ و دو, اور آپ اگر اینالائز کرنا چاہتے ہیں تو چلیں اس کو اس پیرائے میں لے لیں کہ فلور آف دی ہاؤس وہ کون کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے لوکل ایشوز کو, خاص طور پہ اربن سندھ کے ایشوز کو, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اکنامی کا انجن ہے, اربن سندھ اگر ترقی کرتا ہے تو یہاں پر پاکستان پر براہ راست اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں, سندھ پہ بھی یقیناً ہوتے ہیں. تو کون کون سی ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے کور ایشوز کے اوپر آواز بلند کی, کون کون سی ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے پروونشل گورنمنٹ میں, پروونشل ہاؤس میں, پارلیمنٹ میں یہ باتیں کی. تو یہ تمام چیزیں تو ہم تگ و دو تو کر رہے ہیں, اور شاید اسی کا شاخسانہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں بھگتتے بھی رہے مختلف اوقات میں. یہ دیکھیں لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. آپ چھوڑ دیتے پی ٹی آئی کو اگر وہاں, کیا ہم نے الیکشن چھوڑنے اور یہ اس کے لیے نہیں, اس سے پہلے ہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہمارے, لیکن کیا ہوا اس میں اگر آپ کو میں یاد کراؤں تو 6 سے 7 بار ایسا ہوا کہ پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ساتھ جو ہمارا کولیجن تھا اس میں ناراضگی رہی, ہم نے بالآخر ان سے علیحدگی اختیار کی. پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ کون سا پوائنٹ جو ہے وہ مناسب وقت ہے کہ جس پہ ڈیسیجن لیں, اور وہ کون سا وقت ہے کہ جس پہ اس کو نقصانات ہو سکتے ہیں پولیٹیکلی. ایم کیو ایم بہت ہی واضح طور پر دل جمعی کے ساتھ پی ٹی آئی کا ساتھ دیتی رہی ہے, سخت ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہم نے, خاص طور پر جو موجودہ انفلیشن جو جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اور گزشتہ 1.5 سالوں میں جو بڑھی ہے, باوجود اس بات کے کہ اکنامک کرائسس ہیں, باوجود اس بات کے کہ کووڈ کی وجہ سے, جو پینڈیمک کی وجہ سے جو ڈیزاسٹر ہوا اکنامیکل, اس کے بعد ہونے والی صورتحال کو ہم سمجھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو توقعات کر رہے تھے, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس لوگوں کو جواب دینے کے لیے ابھی ہمارے پاس کوئی ویلڈ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں الحاق کیا ہوا ہے. یہ ابھی رابطہ کمیٹی کے ڈیسیجن میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کسی بھی قسم کے انتشار سے گریز کرنے کے لیے سیاسی, کیونکہ سلامتی بیرونی اور اندرونی سلامتی کا بھی معاملہ ہے, تو ہم تمام چیزوں کو انالائز کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز جو کہ لارجر انٹرسٹ میں ہوگی وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. سر, ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ پرائم منسٹر صاحب کا ساتھ دیں گے یا اس کے اپوزٹ جائیں گے؟ دیکھیں, یہ تو ڈیسیجن میکنگ کے ایشوز ہیں, اور ایم کیو ایم تمام اسٹیک ہولڈرز جو کہ تمام پولیٹیکل انٹیٹیز ہیں ان سے کمیونیکیشن ڈیولپ کر کے غور و خوض کرے گی. اپنے جو ہمارا تھنک ٹینک ہے وہ بھی اس کے اوپر ڈیلیبریشنز کرے گا, اور اس کے بعد ہی ڈیسائیڈ کریں گے. یہ کیونکہ ابھی ایسی صورت حال ہے کہ فیصلہ نہیں کرا پارٹی نے, ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے ہمارا. پرائم منسٹر صاحب آئے, آپ نے کوئی شرائط رکھی؟ پرائم منسٹر سے تو شرائط تو کولیجن میں ہو چکی تھی نا 3.5 سال پہلے. نہ ہم نے کوئی شکوے شکایت کیے, ہم نے خیر مقدم کیا, خوشگوار ملاقات ہوئی, ایک انٹریکشن ہوا. ہم نے البتہ حیدرآباد میں یونیورسٹی کے قیام کے حوالے سے ان کو خراج تحسین پیش کیا, کیونکہ حیدرآباد میں یونیورسٹی کا قیام ہمارے کور جو ڈیمانڈس تھیں اس میں تھا. پھر K4 کے منصوبے کے حوالے سے چند باتیں ہوئیں, دیٹس اٹ. لیکن ہم نے کوئی خاص کر نہ انہوں نے کی نہ ہم نے کی کوئی بات عدم اعتماد کے حوالے سے. اچھا, آپ کو پیپلز پارٹی نے بھی آفر کی ہے, مسلم لیگ نون نے بھی آپ کو آفر کی ہے, ہم آپ سے اس کا جواب لیں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے درمیان موجود تھے ریحان ہاشمی جو ایم کیو ایم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. سر, ایم کیو ایم پاکستان نے ایک کنڈیشن یہ لگائی کہ اگر ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کریں, اگر ہمیں نواز شریف, مسلم لیگ نون اور مولانا صاحب اگر گارنٹی لیں, کیا وجہ ہے آپ کو ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی کے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو میڈیا کے اسٹیٹمنٹ ہے نا, یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے میری جہاں تک معلومات ہے. نہیں, وسیم اختر صاحب نے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی ٹی وی پروگرام میں کہا, رابطہ کمیٹی کی طرف سے جاری کردہ یہ نہیں ہے. اور اگر بالفرض اگر ایسا ہے بھی تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم نان اسٹیٹ انٹیٹیز سے کمیونیکیشن ڈیولپ کر سکتے ہیں, بینگ اے پولیٹیکل پارٹی, بینگ اے اسٹیٹ, تو پیپلز پارٹی یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے گفت و شنید کیوں نہیں ہونی چاہیے. اور یقیناً ہمارا کیونکہ پچھلا ایکسپیرینس, کیونکہ وسیم بھائی نے جس تناظر میں کہا ہوگا وہ پچھلے تناظر کے حوالے سے ہے, کیونکہ ہمارا پچھلا کولیجن کوئی پروڈکٹیو اور ایسا نہیں رہا کہ جس کی ہم مثال دے سکیں, تو ہماری ناراضگیاں رہیں. اور آج بھی ہماری ریزرویشنز ہیں بہت سارے ایشوز کے اوپر, کیونکہ لاسٹ جو ہمارا ٹینیور جب ختم ہوا تھا تو اس وقت مشرف صاحب کا دور ختم ہو چکا تھا, اس کے بعد پھر بلدیات ختم ہو چکی تھی, بلدیاتی الیکشنز کروانے کے اور اس کی ڈیٹ دینے کے معاملات چل رہے تھے, کراچی میں اپلفٹنگ کے معاملات تھے, بہت سارے ایشوز تھے اس کے ساتھ ساتھ, جس کی وجہ سے ہماری ناراضگی رہی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے انتخابات کروائے بلدیات کے, تو کروائے کیونکہ دیکھیں اربن سندھ کی پالیٹکس تھوڑی سی اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ اربن سندھ کا ایک آدمی وہ کیا مانگتا ہے آپ سے, بہت ساری چیزیں تھوڑی مانگ رہا ہے, وہ تو برین ڈرین تو ہو ہی رہا ہے. لوگ جن کے پاس بس چلتا ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, سرکاری نوکریاں ہو رہی نہیں ہیں, کوٹا سسٹم کے معاملات مسلط ہوئے میں, پانی کا مسئلہ وہ سہ رہا ہے, سڑک پر اترتا ہے, گھر سے نکلتا ہے تو گٹر بہ رہا ہوتا ہے. ایک کراچی کے آدمی کو کیا چاہیے؟ میونسپلٹی کی سروسز چاہیے. اب میونسپلٹی کی سروسز کیسے ہوں گی بھائی؟ 10 سال کے بعد تو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ہر 10 سال کے بعد سینسز ہو جانے چاہیے. سینسز نہیں ہوئے تھے آپ کے, 20 سال ڈیلیٹ سینسز ہیں. پھر 3 مہینے کا یعنی کہ 90 دن کا ٹائم فریم ہونا چاہیے. ڈی ریل جس کو کہتے ہیں نا کہ جو گیپ آ جاتا ہے, یہ کیوں گیپ آتا ہے؟ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں یقیناً پولیٹیشینس کا جو جمہوری چیمپئنز ان کی غلطیاں ہیں, ان کی نیگلیجنس ہے, ان کی ریلیکٹنٹ ایٹیٹیوڈ ہے کہ جس کی وجہ سے بلدیات جو کہ بنیادی ایک امپورٹنٹ کلیدی کردار ادا کرتا ہے وہ ڈیلے ہوتا ہے. اگر وسیم بھائی نے یہ کہا بھی تو کیونکہ پریویس ایکسپیرینس ہمارا اچھا نہیں تھا, اور اگر یہ کہا بھی اور اگر دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی لیں تو ورکنگ کوآرڈینیشن ڈیولپ کی جا سکتی ہے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جہاں پر لوگوں کو اگر پانی مل جائے, فرض کریں, اور لوگوں کو کوٹا سسٹم سے نجات مل جائے, ایکول اپرچونٹی مل جائے, ایکول پلینگ فیلڈ مل جائے, جابز ملنا شروع ہو جائیں لوگوں کو, میونسپلٹی کی سروسز بہتر انداز میں ملنا شروع ہو جائیں, تو ہمیں تو یہی چاہیے نا. اس کے علاوہ ہم کون سی بڑی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یا کون سا وزیر اعلیٰ مانگ رہے ہیں ہم, یا کون سی سیٹس مانگ رہے ہیں؟ ہم نے تو منع کر دیا تھا. بلاول صاحب نے پہلے بھی ایم کیو ایم کو آفر دی تھی, تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کدھر سپورٹ کریں, کراچی کے لوگوں کو یا اربن سندھ کے لوگوں کو, ایون کہ سندھ بھر میں کہیں پر بھی اگر آپ کو ضرورت ہے ایم کیو ایم کی تو ہم سپورٹ کریں گے, لیکن وہ مشروط نہیں ہوگا ہماری سیٹ سے. دیکھیں کراچی کی جب بات کرتا ہوں یا اربن سندھ کی بات کرتا ہوں تو ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں, ہم کسی اسپیسیفک کمیونٹی کی بات نہیں کر رہے, کیونکہ آج کراچی میں تمام کمیونٹی کے لوگ رہ رہے ہیں نا. اگر کسی گلی میں پانی نہیں آ رہا تو وہاں پر پنجاب سے تعلق رکھنے والی کی فیملی رہ رہی ہے, پختون رہ رہے ہیں, سندھ سے تعلق سندھی اسپیکنگ رہ رہے ہیں, اردو اسپیکنگ تھوڑی رہ رہا ہے, ملٹی لینگویج. جی ملٹی لینگویج یہ ایک سوسائٹی بن چکی ہے. تو ہمیں وہ ایتھنک جو ہمارے جو چیزیں تھیں جس کے اوپر عمومی طور پہ ہوا کرتا تھا, اس سے نکل کر ہم کراچی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کراچی آئٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اربن سندھ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو لیٹس سی, ابھی تو فیصلہ ہونا ہے. وسیم بھائی نے اگر یہ رائے دی ہے, ہو سکتا ہے ان کی ذاتی رائے ہو, ان کی ذاتی رائے میں سمجھتا ہوں کہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, اور اگر دیا بھی ہے تو میرے خیال سے صحیح ہے. تمام پولیٹیکل پارٹی سے گفتگو شنید جاری رہنی چاہیے. کوئی کمیونیکیشن بیریئر ہوتا ہے نا تو معاملات بڑھ جاتے ہیں, کمیونیکیشن بیریئر نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ونس اگین آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو آپ کی پارٹی نے کوئی ایشورنس نہیں دی؟ نہیں, وہاں بات ہی نہیں ہوئی نا, بات ہی نہیں ہوئی. جب کوئی بات ہی نہیں ہوئی تو ہم کس بارے میں بات کریں؟ اچھا, تو پرائم منسٹر صاحب پھر کیوں خیر سگالی کا دورہ کہہ لیں آپ اس کو, خوشگوار دورہ ہے 3.5 سال میں. ہاں چلیں, اچھی بات ہے, دے رہا ہے درست ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. آنا چاہیے باہر, کراچی کے ایشوز ہیں, بہت امپورٹنٹ ایشوز ہیں, کیونکہ ہمارے اوپر بھی تو ایک برڈن ہوا ہے کہ ہم کیسے اپنے سپورٹرز کو, ووٹرز کو کس طرح ہم سیٹسفائی کریں. پہلا سوال یہی کیا تھا آپ جی بالکل درست کر صاحب, جیسے کہ حیدر امام صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 63A میں کوئی بھی پارٹی لیڈر اپنے ایم این اے کو نہیں روک سکتا. یہ ضروری نہیں ہے, مجھے پارٹی لیڈر سے اختلاف ہو سکتا ہے. لیٹ سپوز میں ایم این اے ہوں, میں اپوزٹ پارٹی کو ووٹ دے سکتا ہوں, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے کسی اپوزٹ پارٹی سے کسی ایم این اے کو نے کوئی پیسے لے لیے ہوں اور میں جب بھی ان کے اپنی پارٹی کے اگینسٹ میں, ضرور تو نہیں, مجھے اپنی پارٹی لیڈر سے اختلاف ہو سکتا ہے تو میں دوسری پارٹی کے لیڈر کو سلیکٹ کر سکتا ہوں. رجا بھائی, اصل میں پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت, وزیر اعظم بھی
اس بات پہ ڈسکس کر رہا ہے، اور ان کی جو قانونی ماہرین ہیں اس پہ بیٹھ رہے ہیں، 4-5 پوائنٹس انہوں نے طے کیے ہیں. اب پیسہ کوئی لیتا ہے یا نہیں لیتا وہ تو ظاہری بات ہے کوئی نہیں بتائے گا، الٹا قسم نکالے گا میں نے نہیں دیا، وہ کبھی بھی بات کلیئر نہیں ہو پائے گی. وہ چاہے پیسوں پہ آئے، تعلقات کی بنیادوں پہ آئے، چلتا ہے تعلقات کی بنیادوں پہ آئے، پارٹی پریشر پہ آئے، دوستوں کی بنیادوں پہ، یا اپنا مستقبل کہاں دیکھے گا اور جو سسٹم ہے ہمارا وہ اس کو کہاں کھڑا کریں گے. تو یہ بیسیکلی 4-5 چیزیں تو یہاں موجود ہیں. اس کے باوجود انہوں نے سوچا ہے موجودہ وزیر اعظم نے، اور آج بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے کافی لوگوں کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ جی ایک تو ہم کوشش کریں گے کہ جی ووٹ کسی طرح خراب کریں اسپیکر کے تھرو، کوئی شور و ہنگامہ ہو، اس کے بعد کسی کو نااہل کرانے کے لیے پہلے سے ہی نوٹس دیے جائیں. اس طرح کے بہت سارے آپشن پہ وہ سوچ رہے کہ جو لوگ مختلف ترین گروپ میں چلے گئے یا سندھ میں جہاں ہر جگہ لوگ ان سے مکرتے ہوئے جا رہے ہیں ان کو کیسے روکا جائے. تو ان کے پاس بھی قانونی ٹیم موجود ہے، اپنا راستہ وہ بھی ڈھونڈیں گے. اور جہاں پہ جو ہمارے دوسرے کھلاڑی ہیں دوسری، تو وہ بھی پاکستان چلانے کے لیے بڑے بڑے 2-3 بار ان کی باریاں ملی ہیں، وہ بھی اس گیم کے چیمپئن ہیں. دونوں طرف سے چیمپئن کی گراند ہے. ایسے سمجھے کہ کھلاڑیوں کی گیم ہے دونوں طرف. سیاست اب ایک اسپورٹس کی طرح، ایک اسٹیڈیم کی میچ کی طرح ہمارے ملک کے اندر بنتی جا رہی ہے. میچ ہے، کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا. وہ تو ہم پاکستان کے لوگ اس میں جشن تو مناتے ہیں جیسے کہ ہم خود جیتے، یا وہ دوسرا ہارتا ہے تو ہم اس کے لیے دکھ کرتے ہیں. مگر اس ہار اور جیت سے ہمیں خوشی اور افسوس تو ملتا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں ان کی وزیر اعظم کے عدم اعتماد کے بعد اتر جائے یا وہ رہے. ہم پاکستان کے لوگوں کو، میں سیدھی سی بات کروں گا جو آپ کا بلا تکلف کے، جی لوگوں کو مہنگائی کمی نہیں ہوگی، روزگار ہمیں نہیں ملے گا، سستے گھر ہمیں نہیں ملیں گے، 50 لاکھ نوکری ہمیں نہیں ملنی. ہمیں کوئی کراچی کے اندر جو بات کی جاتی تھی ایم کیو ایم نے پلان کیا، آج تک وہ نہیں بن سکی. آئی ٹی سٹی ایک بنانی تھی یہاں پہ، آج تک وہ نہیں بن سکی کیونکہ ہمارے کراچی کے اندر جو بچے ہیں بچیاں ہیں آئی ٹی کے اتنے ایکسپرٹ ہو گئے، پوری دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے، ان سے کام لے رہی ہے. ہندوستان کے بعد ہم کافی آگے نکل چکے ہیں. تو اس کے باوجود اس اتنے بڑے شہر میں آئی ٹی سٹی نہیں بنا سکے. اور بہت سارے جو زندگی کی رواں دواں رکھنے کے لیے جو ہمارے مسائل ہیں، جیسے لوکل گورنمنٹ ہو، میونسپل کے مسائل ہوں، کراچی کے اندر پھر بھی ایک زندگی ہے. مگر یہاں سے کراچی سے آگے ہم جامشور ہو، لاڑکانہ دادو جائیں تو وہاں پہ تو یہ سب کچھ کرپشن کے بھیٹ میں موجود ہے. چاہے سندھ کی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، میں سمجھتا ہوں چاہے باقی 4 صوبوں میں. اور بلوچستان کی حالت تو اتنی بدتر ہے، بد سے بدتر. وہاں پہ ابھی بھی ہم اگر پاکستان کو گیم چینجر کہتے جی، گوادر تو راستے میں چلے جائے تو کچھ نہیں ملے گا آپ کو، سب کچھ باہر سے مل رہا ہے. ہمارے ملک کے اندر ترقی کے لیے اور لوگوں کو انسان سمجھنے کے لیے جب تک ہم نہیں سوچیں گے تب تک ہمارے پاس ترقی نہیں ہوگی. ایک اور ٹیکنیکل کویسچن اس میں، لیٹس سپوز ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیسفل ہو جاتی ہے اور جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر کے امیدوار ہوں گے، لیٹس سپوز ہم ازیوم کرتے ہیں اس کو، تو ان کے اوپر تو آلریڈی نیب کے کیسز چل رہے ہیں. تو وہ اس صورت میں ہمیں یہ بتائیے لیگلی کیا وہ حلف اٹھا سکتے ہیں اور نیب ان کے خلاف پھر کورٹ میں جائے گا، کس طرح وہ فیس کریں گے؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو کرمنل جورسپروڈنس ہے وہ یہ کہتی ہے اگر کوئی کیس پینڈنگ ہے، سینکڑوں آپ پولیٹیشین دیکھیں ان کے خلاف کئی مرڈر کیسز میں وہ نامنیٹ ہوئے ہوتے ہیں، کئی ایف آئی آرز میں وہ نامنیٹ ہوئے ہوتے ہیں. تو پینڈنسی آف دی کیس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کنوکٹ ہو گئے. جب تک کہ کنوکشن نہ ہو جائے ان کے خلاف جو ہے کیا نام ہے وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، وزارت لیڈر آج بھی لیڈر آف اپوزیشن بننا اور اس کے بعد ایک کمیٹی کا چیئرمین ان کو بنایا گیا جس پہ بڑی لیدے ہوئی. آپ کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس وقت جو رولنگ پارٹی ہے اس نے یہ بات کہی کہ جی شہباز شریف صاحب تو نیب کے ریفرنسز دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں وہ ان کو، بٹ انہوں نے اس کو عہدے کو انجوائے کیا اور کسی کورٹ میں کسی نے جا کے یہ بات کی. تو اب بات یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ قانونی کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ کسی کو ڈبار کر سکیں، ایکسکلوڈ کر سکیں آن دی پریٹیکسٹ کہ جی اس کے خلاف کوئی نیب کی پروسیڈنگ یا کوئی کرمنل پروسیڈنگ پینڈنگ ہے. وہ اس کو اگر پارلیمنٹ جو ہے پورا مینڈیٹ لے کر آتی ہے تو وہ اس کو الیکٹ کر سکتی ہے اور وہ آفس میں رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے حمید بھٹو صاحب آپ کا شکریہ، حیدر امام رضوی ریحانہ ہاشمی آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستان ہماری جان، ہماری شان، ہماری پہچان. سب سے پہلے پاکستان. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پاکستان زندہ باد.